जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा था उसमें हमने बात की एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कि यहाँ पे जो यूके का एम्प्लॉयमेंट लॉ है उसमें इस साल तब्दीली लेकर आ रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, कंपैटिबल कर रहे हैं न्यू वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ। लोगों की जो सोसाइटी में जो तब्दीली आई है, लोगों की जो यंगस्टर्स हैं उनकी जो प्रायोरिटी बदली हैं उसके मुताबिक जो है वो अपडेट कर रहे हैं। उसके हवाले से दो तीन कॉल भी आए थे। और अब बात मैं करना चाहता हूँ स्टूडेंट जो है, ये जो शॉर्ट टर्म स्टूडेंट हैं उनके हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा जो इशू है जिस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी किए जा रहे हैं। जब हम पाकिस्तान से, हमारे वहाँ दफ्तर में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमने भी एक दो जो कॉलेजेस हैं उनके साथ कांटेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट लेकर आने के लिए। लेकिन इसमें जो हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि आपको अपडेट किया जाए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। शॉर्ट टर्म स्टूडेंट जो है वो 6 माह, 9 माह और 11 माह का जो है वो आपको वीज़ा मिल सकता है। आपने इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी करने के लिए आना है यहाँ पे। आपको इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है आइल्स वगैरह की, वो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो फिर आपको इसमें जो है ये 28 दिन के लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। नॉर्मली तो वो तकरीबन 1200 पाउंड पर मंथ जो है, और फ़ीस के हवाले से जो है ये चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी कि 6 माह या 9 माह जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, 11 माह, वो आपके पास मौजूद है। ऑब्वियसली लंदन में होंगे तो थोड़ा सा जो है एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा है। आई थिंक 1300 पाउंड मंथली है, और अगर बाहर होंगे तो ये तकरीबन 1000 के करीब है। तो ये 6 माह के लिए आपने 28 दिन के लिए अपनी स्टेटमेंट भी आपको दिखानी पड़ेगी। और इसमें यह है कि आपको काम की भी इजाज़त नहीं होगी और आप स्विच भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको काम की इजाज़त नहीं होगी और आप जो है ये स्विच भी वीज़ा नहीं कर। ये वीज़ा एक्चुअली कोई नया वीज़ा नहीं है। कुछ लोग जो है वो कंसल्टेंट ऐसे लोगों को एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि ये कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये ऐसा बात नहीं है। ये इनफैक्ट आज से तकरीबन 6 साल पहले से ये शुरू हुआ था। तो उस वक्त भी हमने कुछ स्टूडेंट इनिशली जो है उनको इजाज़त मिल गई, वीज़े लग गए और वो आए। लेकिन बाद में इन्होंने जो है वो वीज़े की रिक्वायरमेंट, कोई रूल्स और रेगुलेशन तो वही थे, डॉक्यूमेंट एविडेंस भी वही थे, लेकिन सम हाउ इन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान से जो लोग हैं उनको वीज़ा ना दिया जाए। तो उसके बाद जो भी हमने एप्लीकेशन किए वो फिर रिजेक्ट ही होते रहे। लेकिन अब इन्होंने दोबारा ये ट्रेंड शुरू कर दिया है। पहले तो क्लियरली वर्क परमिट का चल रहा था, 1 साल पूरा वो चला, बहुत सारा वो सिस्टम अब्यूज़ हुआ, बहुत सारे लोगों से पैसे लिए गए, और फिर जब यहाँ आए तो काम नहीं था। 1-2 के माह के बाद उनका वर्क परमिट जो है वो भी कैंसिल हो गए, और फिर वो बुरी तरह यहाँ पे स्टक हैं। और कुछ लोग तो ऑब्वियसली यूरोप की तरफ निकल गए, कुछ उन्हें असाइलम का एप्लीकेशन डाल दी है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें भी यही होगा कि इनिशियली जो है वो शायद आपको जो है वो अभी वीज़े दे रहे हैं और वीज़ा तो मिल जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पे काम भी नहीं मिलेगा आपको, और रहने का जो है एक्सपेंस बहुत हाई होगा लंदन में, और लंदन से बाहर भी काफ़ी एक्सपेंस है। तो काम की इजाज़त आपके पास होगी नहीं। तो जो भी लोग ये वीज़ा लेंगे उनको ये सारी चीज़ें बेयर इन माइंड कि ये आप जब आपको वीज़ा मिल जाएगा वो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप जो है वो और आपको जाना भी पड़ेगा। स्टडी अगर नहीं करेंगे, अगर 6 माह का या 9 माह का या 11 माह का आपने वीज़ा लेकर आए हैं, तो आप यहाँ आते हैं और स्टडी नहीं करते हैं, तो फिर आपको वो वीज़ा आपका कैंसिल हो जाएगा राइट अवे। तो जो कुछ कॉलेजेस हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम फ़ीस जो है वो पहले ही पूरी की पूरी ले लेते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कहा जी हमने ऐसे किया कि 300 या 400 पाउंड में जो हमने वो ली, और उस पर हमने कोर्स लेटर जारी कर दिया, लोगों के वीज़े लग गए, और फिर वो हमारे पास ही नहीं आए, स्टडी करने के भी लिए नहीं आए, और ना बाकी उनकी जो फ़ीस थी हमारी वो भी उन्होंने दी। तो इसलिए जो ऑथेंटिक कॉलेज है उन्होंने तो ये फ़ैसला कर लिया है कि हम जो भी 6 माह का कोर्स की फ़ीस है या 9 माह की है या 11 माह की, वो पहले से ही जो है वो फ़ीस पूरी की पूरी ले लेते हैं। अभी भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो एक्चुअली 300 या 400 पाउंड में वो कोर्स लेटर जारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कॉलेज जो हैं उनका तो क्वेश्चनेबल भी हो सकते हैं कि क्योंकि वो इतना बड़ा रिस्क जो है वो ले रहे हैं। मकसद तो उनका ये है कि उन्हें स्टूडेंट चाहिए, और स्टूडेंट आएंगे उनको पूरी फुल फीस चाहिए, तो अपना कॉलेज उन्हें रन करने के लिए फाइनेंशियली तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर 300-400 पाउंड में अगर वो वीज़ा इशू हो जाता है और वो यहाँ आ जाते हैं फिर स्टडी नहीं करते, तो उस कॉलेज को कोई फ़ायदा नहीं होगा, और वो कॉलेज के लिए फाइनेंशियली बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। तो इस चीज़ों से मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बाज रहें। ये एक रास्ता मिल गया
دیا ہے لوگوں کو یہاں پہ اسٹڈی کرنے کے لیے, یہاں پہ آنے کے لیے, تو اس کو ایکچولی ابیوز نہ کریں, یہ طریقہ کار کریں. جو اچھے کالجز ہیں اس میں آپ داخلہ لیں, اپنے جو ڈاکیومنٹ ایویڈنس صحیح تیار کر کے آئیں, اور پھر آ کر یہاں پہ اسٹڈی بھی کریں, اور اس سے ان کے رولز اور ریگولیشن کو بھی فالو کریں, کیونکہ یہ جو ایونیو موجود ہے اس کو بند نہ کیا جائے. جیسے اب ورک پرمٹ کا تھا, ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جینون ورک پرمٹ پہ آنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ایکسپیرینس بھی موجود ہے, لیکن ان کے لیے بڑا مشکل کر دیا گیا ہے ورک پرمٹ کے. ایون امپلائیز جو ہیں ان سے بھی بہت ساری جو ہے وہ جب کوز لیٹر ایشو کرنے جا رہے ہیں اب, تو وہ بہت ساری انفارمیشن مانگ رہے ہیں, ان کی بینک اسٹیٹمنٹ مانگ رہے ہیں, ان کی ہراکی جو ہے جو ان کے امپلائی کی ہے, جو ان کی پوری ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کی پورے کا پورا وہ ہراکی مانگ رہے ہیں, سب امپلائر کی مانگ رہے ہیں, کہ امپلائیز کی مانگ رہے ہیں. تو اور بہت ساری جو ہے ریکوائرمنٹ انہوں نے کر دی ہے, اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو باہر سے بندہ کیوں چاہیے, اور وہ ریزن بھی پوچھ رہے ہیں, اور پھر جو آنے والا ہے اس کو ڈیٹیل جو ہے انٹرویو بھی کر رہے ہیں. اور زیادہ تر انٹرویو یہ بیئر ان مائنڈ جو ورک پرمٹ پہ ابھی بھی لوگ اپلیکیشن کر رہے ہیں, اگر آپ نے صحیح طریقے سے اپنا انٹرویو جو ہے وہ تیاری نہیں کی تو آپ کا انٹرویو پہ آپ کا ریجیکشن ہو جائے گی. اور جہاں تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جو پیسے ہیں وہ جو امپلائر ہے, وہ جو بھی کنسلٹنٹ ہے بیچ میں, وہ پورے کے پورے لے لیتا ہے, اور وہ پیسے آپ کو ریٹرن نہیں کریں گے, کیونکہ وہ پہلے سے ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ہے انٹرویو یہ اس کی وجہ سے آپ کا فیصلہ جو اوبیسلی ریفیوز ہوتا ہے, تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے, اور جو پیسے آپ نے دیے ہوئے وہ ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے. تو یہ بہت بڑی رسک ہے, اور ہماری جو ایکسپیرینس ہے اس وقت تک یہی ہے کہ زیادہ تر جو انٹرویو کیے جا رہے ہیں اس میں لوگوں کو ریفیوزل ہی مل رہا ہے, کیونکہ ایک تو وہ صحیح طریقے سے تیاری نہیں انہوں نے کی ہوتی, کہ وہ ڈیٹیل سوال کیے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے جو رٹا لگا لیتے ہیں لوگ, اور جو بھی اپلیکیشن میں لکھا ہوتا ہے وہی وہ ایکچولی ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب سوال ہوتے ہیں. تو اینٹی کلیئرنس آفیسر ان کو تو بہت ساری ایکسپیرینس ہوتی ہے ان چیزوں کی, تو انہیں اسٹریٹ وے پتہ چل جاتا ہے یار یہ تو آدمی صرف اور صرف رٹا لگا رہا ہے, اور جو چیزیں لکھی ہیں اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے. اس کے بعد کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو اس کو آنسر ہی نہیں موجود, تو زیادہ تر آنسر یہی ہوگا کہ مجھے نہیں علم. تو یہ جیسے میں نے ریسنٹلی ایک ریویو کیا, اس ریویو میں بھی یہی تھا کہ کارپینٹر کی جاب تھی, اور کارپینٹر کے ریلیٹڈ سوال جب انہوں نے کیے تو جو تو ایکچولی اس نے اپلیکیشن میں لکھا تھا اس کو تو وہ بار بار ریپیٹ کرتا رہا, لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی سوال کیا جائے تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں پتہ. تو اب ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اس فیلڈ میں ہوں اور اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں, تو جب وہ ایک اس فیلڈ کے حوالے سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ یہ کہیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ اس کا آنسر کیا ہے, تو کوائٹ کلیئرلی آپ کا ریفیوزل ہی آئے گا. تو اس لیے جو ہے اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے, آپ اپنا جو جاب ٹائٹل ہے اس میں جو آپ کی ورک انوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں سارا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کام کہاں پہ ہے, امپلائر کیا کر رہا ہے, اس کے پاس امپلائیز کتنے ہیں, ورکنگ آورز کیا ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کا جاب کیا ہے, آپ نے یہ جاب کیسے ڈھونڈی, اور آگے یہ جاب آپ کو کیسے مدد دے گی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. یہ آپ کو ان کے آنسر ہونے چاہیے, اور آنسر بھی آپ نے رٹے نہیں ہونے چاہیے. آپ کوشش کریں کہ ایک فلیکسیبل قسم کا جو ہے آنسر آپ دے سکیں. سوال تو اوبیسلی وہ مختلف آدمی مختلف طریقے سے ہی سوال کریں گے, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو رٹا ہوا ہے اسی طریقے سے جو ہے سوال بھی کیا جائے. اب آپ کو سوال کیا جا رہا ہے اور آپ رٹے کی طرف سے آنسر دیے جا رہے ہیں, تو وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے یہ ایک پریکٹس انہوں نے پہلے سے کی ہوئی ہے, اور یہ جنون بیسیکلی ورک پرمٹ کے لیے نہیں آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا خاص خیال رکھیں. ورک ویزے ابھی بھی مل رہے ہیں, شارٹیج یہاں جو تھی وہاں کی وہاں ہی ہیں. اسپیشلی یہ جو کیئر ورکر تھے اس میں تو شارٹیج بالکل ہی جو ہے وہ برقرار ہے, وہاں ویسے کی ویسے ہی ہے, کیونکہ جتنے بھی لوگ ادھر آئے انہوں نے کوئی بھی جو ہے وہ کیئر فیلڈ میں نہیں گیا. چند لوگ گئے ہوں گے لیکن میجورٹی آف دیز پیپل ڈنٹ گو ٹو کیئر فیلڈ. تو کیئر فیلڈ میں ابھی بھی جو ہے شارٹیج ہے, لیکن اوبیسلی جیسے میں نے کہا کہ ابیوز کرنے کی اب مسئلہ یہ بن گیا کہ تھریش ہولڈ سیلری کی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی ہے انہوں نے, اور اس کے بعد جو کیئر ورکرز ہیں ان کی جو فیملی وغیرہ جو ہے ڈپینڈنٹ وہ بھی لے کر نہیں آ سکتے. یہ صرف کیئر ورکر میں ہوا ہے, باقی آپ اور باقی فیلڈ میں جو آپ ورک میں لیتے ہیں آپ اپنی فیملیز جو ہیں وہ لے کر آ سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا اسٹوڈنٹ کی, اب یہ بہت سارا ٹرینڈ چل چکا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں کنسلٹنٹ اسپیشلی ان لوگوں کو اسٹوڈنٹ کی ویزے کے حوالے سے انوائٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں وہ آئلز کی جو ہے وہ نہیں ہے,
اور باقی جو ہے یہ زیادہ فیس بھی نہیں ہے، 6 ماہ کا یا 9 ماہ کا آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی موجود ہیں خرچے کے لیے اور فیس کے لیے بھی. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں ڈاکیومنٹری ایویڈنس وہ بنا لیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ کو فی الحال تو ویزے لگنے کے چانسز بھی بہت اچھے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو چیزیں دیکھنے والی یہ ہے کہ آپ یہاں پر آ کر کام نہیں کر سکیں گے اور اس کو سوئچ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اگر آپ کے یہاں پہ فیملی موجود ہے جو آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے، آپ کا جو ہے آپ کو مدد کر سکتی ہے فائنینشلی، تو پھر تو اچھا ہے. اگر آپ کی کوئی بھی یہاں پہ فیملی موجود نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ جو ویزا ہے بڑے سوچ سمجھ کے آپ نے لینا ہے. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ آپ جس پیریڈ کے لیے یہاں آ رہے ہیں اپنے آپ کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. ناظرین، اور اس کے علاوہ کوئی خاصی جو ہے وہ قانون میں ایسی یو کے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جہاں تک اسپاؤس ویزے کا تعلق ہے، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بھی ہمیں پوچھتے ہیں کیونکہ یہ جو تھریش ہولڈ ہے 29,000 پاؤنڈ کا، جو 18 سے 29,000 پاؤنڈ پہ چلا گیا، اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ سٹک ہیں جنہوں نے شادی کی ہوئی ہیں اور ان کے جو اسپاؤز ہیں وہ اتنا جو ہے وہ ارننگ نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپلیکیشن نہیں ڈال رہے ہیں. فی الحال اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. کوئی ریویو اس کے بارے میں جو ہے یہ نئی گورنمنٹ نے کوئی کہا تھا کہ یہ اس کو ریویو کریں گے یا کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی ابھی تک رزلٹ جو ہے وہ نہیں آیا کہ یہ ہے یا نہیں. لیکن اگر یہ صحیح طریقے سے قانونی طریقے سے اگر ریویو کیا جائے تو یہ ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گا، کیونکہ جو منیمم ویج ہے یہ اس کے حوالے سے بھی زیادہ بنتی ہے، تو اس کا کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ایز سچ نہیں ہے. تو جب بھی انہوں نے ریویو کیا آئی تھنک انشاءاللہ یہ جو ہے یہ کم ہو جائے گا، لیکن اب ٹل دین آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اور دوسرا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کیونکہ یہاں پہ فیملی چلے آئے اور سب بہن بھائی جو ہے وہ باہر چلے گئے اور گھر پہ جو ہے وہ بوڑھے جو ہے ماں باپ جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ رہ گئے اور اب ان کی عمر بھی ایسی ہو چکی ہے، بیماریاں بھی آ چکی ہیں، تو وہ اکیلے وہاں پہ نہیں رہ سکتے. تو بہت سارے ہمارے پاس کلائنٹ ایسے بھی آتے ہیں جو ہم سے اس بارے میں ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو یہاں پہ لے کر آ سکتے ہیں یا نہیں، یا وزٹر ویزے کے حوالے سے لے کر آ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک کالر نے سٹارٹ پہ بھی یہ بات کی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو لے کر آنا چاہتے تھے وزٹر کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ واپس جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ وہ بالکل اکیلے ہیں اور بیمار ہیں، آپ کو ان کی میڈیکل ہسٹری موجود ہے تو ہیومن رائٹس کا اپلیکیشن جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں. ان کو اپنے ساتھ یہاں پہ رکھنے کے لیے 65 سے اوپر ہونا ضروری ہے. دوسرا ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی بھی لک آفٹر کرنے والا آدمی موجود نہیں ہے. اور اس کے جو ہے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ فائنینشلی بھی وہ ڈپینڈنٹ آپ پہ ہیں اور وہ بیمار بھی ہیں، میڈیکل ہسٹری بھی ان کے پاس موجود ہے، تو پھر تو آپ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. زیادہ تر یہ اپلیکیشن انیشلی جو ریفیوز ہی ہوتے ہیں اور ان کی فیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ اپیل پہ پاسبل ہے کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے جو کوئی ڈاکیومنٹ جو سٹارٹ پہ ضرورت تھی وہ آپ نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور ایک اچھا سا بیرسٹر آپ کر لیتے ہیں تو ان کے ویزا لگنے کا چانس ہو جاتا ہے. اور ادروائز جو ہے وہ ایز اے وزٹر جو ہے آپ کوشش کریں کہ ان کے جو ہے میں نے جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کی ایڈیشنل انفارمیشن میں ساری انفارمیشن آپ ڈال دیں جو بھی ان کی لنک پاکستان میں موجود ہے. ایک آپ نے جو ہے وہ آن پیپر ان کو بتانا ہے کہ ان کی وہاں پہ جڑیں کتنی مضبوط ہیں اور وہاں پہ اوبیسلی ایک تو کلیلی وہ اتنے عرصے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے ارد گرد جو ان کی سرکمسٹانسز ہیں، جو ریلیشن شپ ہیں ان کو سب کو مینشن کریں، ان کی جو فائنینشیل کمٹمنٹس ہیں اس کو مینشن کریں. ایک جو ہے امپریشن دیا جائے کہ یہ وہاں پہ ویل سیٹلڈ ہیں اور یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہاں آ کر واپس نہ جائیں. تو یہ ایک آپ نے ایڈیشنل انفارمیشن میں ان کو بتانا ہے. اگر وہ ویزے لگ جاتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 سال کا ویزا لگا لیں، 5 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 10 سال کا بھی ہو سکتا ہے، رہ تو وہ 6 ماہ کے لیے ہی سکتے ہیں. لیکن یہ ویزا ایک دفعہ ہو جائے تو وہ پھر جب آپ چاہیں ان کو یہاں پہ بلا سکتے ہیں. کوئی خوشی غمی ہو تو آپ ان کو جو ہے وہ انویٹیشن دے سکتے ہیں، کیونکہ اب اوبیسلی یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بچے یہاں پہ جوان ہو چکے ہیں اور بچے بھی اوبیسلی باہر سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتے، تو شادیاں بھی یہاں سے ہی ہو رہی ہیں. تو کلیئرلی اگر اوبیسلی گرینڈ پیرنٹس جو ہیں آپ کے جو والدین ہیں ان کا ان شادیوں میں حصہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی زندگی کی ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جس میں اوبیسلی خاندان کو پارٹیسپیٹ کرنا ضروری ہے. تو اس لیے یہ ایک کوشش کریں کہ پہلے سے ہی ان کے کوئی جو ویزے ہیں وہ لگ جائیں
اور اس میں جو 5 یا 10 سال کا آپ ویزا لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں بنے گا جب بھی کوئی فیملی میں کوئی شادی ہوتی ہے یا اور بھی کوئی غمی ہوتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے جو ہے ٹکٹ کٹائیں اور یہاں پہ آ کر اس فیملی فنکشن میں جو ہے وہ حصہ لے سکیں. تو اس کے لیے اگر یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری مہارت چاہیے, ایکسپیرینس چاہیے, جو بھی وکیل اپلیکیشن کرے گا بہت ساری, یہ کیونکہ یہ آن لائن اپلیکیشن ہے, کرنے کے لیے کوئی بھی کر سکتا ہے, آپ خود بھی کر سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ ریفیوزل ہوتے ہیں, اس سے آپ کو فلی ایکسپیرینس اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں پہلے سے ہی آپ ان کا جو اسٹینڈرڈ ریفیوزل کا جواب ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی آپ اس میں ڈال دیں کہ ان کے لیے بڑا مشکل کر دیں کہ وہ ریفیوز کریں. ڈسپائٹ دیٹ وہ پھر بھی ریفیوز کرنے کے چانسز ہیں, لیکن جب وہ ریفیوز کریں گے تو وہ ایکچولی جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے باہر وہ چلے جاتے ہیں. تو پھر دوبارہ آپ اپلائی کریں گے تو زیادہ چانسز ہے کہ دوبارہ آپ کا ویزا لگنے کے چانس ہیں, کیونکہ آپ انہیں یہ اس چیز کا باور کرا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ جو ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھی وہ ہم نے ساتھ لگائی, یا تو آپ نے دیکھی نہیں ہے تو یا آپ اس کو اگنور کر گئے ہیں, تو آپ اسے دوبارہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساتھ لگی ہوئی سی, آپ پھر یہ کیسے یہ فیصلہ کیا آپ نے, تو پھر جو ہے چانسز ہوتا ہے کہ آپ کے حق میں ہو جائے. اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ جو ہے جوڈیشل ریویو کے لیے جائیں, کیونکہ جوڈیشل ریویو میں یہ پھر جو ہے ان کو جو ان کے لوئرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جو ہے اپلیکیشن اور اس کی جو ساتھ آپ نے ڈاکیومنٹری ایویڈنس لگائے ہوئے ہیں وہ, اور اگر وہ سب اپنی جگہ قانون کے مطابق ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے لوئر انہیں کہتے ہیں کہ اس کیس میں آپ نے فیصلہ غلط کیا ہوا ہے, کلائنٹ کو ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ کیس واپس لے لیں اور پھر دوبارہ فیصلہ جو ہے وہ ان کے لیے مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ریکوائرمنٹ جو قانونی ہے وہ آپ نے پوری کی ہوئی ہے, اور اب وہ جو ان ایئر جو فیصلہ وہ دیتے ہیں یا اسٹینڈرڈ فیصلہ دیتے ہیں اس کی تو وہ تو پہلے سے ہی دے چکے ہوتے ہیں, تو اب ان کے پاس کوئی ایسی جواز نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ریفیوزل کریں. تو چانسز یہی ہوتے ہیں کہ آپ کے حق میں وہ فیصلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس میں کوئی رائٹ آف اپیل تو جو ہے جنرلی ہے نہیں ہے وزٹر ویزے کے لیے, تو یہ کوشش یہی کی ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ اپلیکیشن کریں گے تو دوبارہ پھر کرنا پڑے گا, اگر ریفیوز ہوتا ہے تو تیسری دفعہ جو ہے وہ آپ جو ہے جوڈیشل ریویو کے لیے چلے جائیں. میں نے پہلے بھی یہ بتایا کہ جوڈیشل ریویو پہ جانے پہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک پروٹوکول ہوتا ہے جو آپ نے پہلے بھیجنا ہوتا ہے ہوم آفس کو کہ دیکھیں آپ نے فیصلہ غلط کیا ہوا ہے, آپ اپنا فیصلہ بدلیں ورنہ ہم ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی فائل جو ہے وکیل کے پاس چلی جاتی ہے, وکیل کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے, وہ جو ہے کوئی نہ کوئی وجوہات ڈھونڈ کر اس کو جسٹیفائی کر لیتا ہے جو فیصلہ ہوتا ہے, ایون دو وہ فیصلہ قانونی جو ہے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے باہر ہی ہوتا ہے, لیکن سم ہاں وہ پھر بھی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, بڑے آرام سکون سے کر لیتے ہیں. پھر اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو پروٹوکول اگر ریفیوز ہو جاتا ہے پھر آپ جوڈیشل ریویو پہ بھی جائیں گے تو پھر وہ کیس واپس نہیں لیں گے, وہ ایکچولی پھر آپ کو مزید آگے جانا پڑے گا, کیونکہ جوڈیشل ریویو کا پہلا پروسیس یہی ہوتا ہے کہ جب پروٹوکول ریفیوز ہو تو پھر آپ نے جو ہے وہ جوڈیشل ریویو کے یہ جاتا ہے, آن پیپر آپ نے اپلیکیشن کرنا ہوتا ہے, آن پیپر ہی جج کے پاس جائے گا, وہ دیکھے گا, اور زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں آن پیپر جج ہے وہ ریفیوز ہی کرے گا. اس کے بعد اوبیسلی وہ آپ کو جو ہے ٹائم دیں گے کہ آپ اورلی جو ہے وہ اپلیکیشن دیں, آپ حاضر ہونا چاہتے ہیں تو یا وکیل حاضر ہونا چاہتا ہے وہ آئے اور آپ کی طرف سے کیس جو ہے وہ آرگیو کرے. وہ سٹیج جو ہے اوبیسلی کافی ایکسپینسو ہوتا جائے گا, ایچ سٹیج پہ جب آپ جائیں گے ان کی کورٹ کی عدالت کی فیس بھی ہے وہ بھی مزید آپ کو دینی پڑے گی, پھر آپ کو بیرسٹر بھی کرنا پڑے گا, اور اگر آپ اس سٹیج پہ ہار جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے بیرسٹر کی تو فیس یا کورٹ کی فیس تو آپ نے دے دی, اس کے علاوہ جو ہے جو ہوم آفس کا وکیل کی فیس ہوگی وہ بھی آپ کو دینی پڑتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ہم کبھی بھی ایڈوائس نہیں کرتے کہ پہلے پروسیس سے جو جواب دعویٰ جہاں پہ انہیں درج کرنا ہوتا ہے اگر وہ جواب دعویٰ نہیں درج کرتے اور آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کیس واپس لیں تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے. اگر وہ جواب دعویٰ درج کر دیتے ہیں, زیادہ تر یہ پروٹوکول کی سچویشن میں ہوتا ہے جب آپ پروٹوکول ایکچولی جو ہے وہ پہلے سے جمع کراتے ہیں جوڈیشل ریویو سے, تو پھر یہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ وہ آپ کو جواب دعویٰ بھی درج کر دیں گے اور پھر کیس آگے چلا جاتا ہے, اور آگے جائے گا تو اس سے آپ کو کوئی خاصا فائدہ نہیں ہوگا. زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آگے جا کر آپ ہاریں گے, اور جتنا زیادہ آگے جا کر ہاریں گے اتنا زیادہ آپ کو کوسٹ پڑ جاتی ہے.
اگر آپ وہ پے نہیں کریں گے تو پھر جب بھی آپ کوئی اپلیکیشن کریں گے تو وہ سب سے پہلے وہ جو پینلٹی ہوتی ہے اس کو وہ باہر لے کر آ جاتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے دینے تھے، آپ نے دیے نہیں ہیں، تو پھر اپنے لیے فیوچر کے جو اپلیکیشن ہوتے ہیں اس کے لیے بھی آپ جو ہے ایک مزید کمپلیکیشن جو ہے وہ اپنے لیے کریٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی ضروری ہیں، اور ایکچولی آپ کو ایکسپرٹ چاہیے جو اس ایریے میں ریگولر کام کرتے ہیں، جن کو اس ایریے کا سمجھ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اب ہمیں ایک پیٹرن نظر آ چکا ہے کہ کون سے اپلیکیشن وزٹرز یہ ریفیوز کرتے ہیں اور کون سے یہ ریفیوز نہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ یہ ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ اپنا پورا فیملی سٹرکچر جو ہے، جو آپ کی لنک ہے پاکستان میں، وہ آپ ڈال دیں تو پھر ایکچولی ریفیوزل کا چانسز کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک ضرورت ہے آج کی جو فیملی سٹرکچر ہے ہمارا، اس کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو وہاں پہ لوگ رہ گئے ہیں، کم ہی لوگ رہ گئے ہیں، لیکن وہ بھی جو لوگ ہیں وہ بڑے قریبی آپ کے بہن بھائی ہوں گے یا ماں باپ ہوں گے، تو اگر وہ آپ کی کوئی کمٹمنٹ یہاں پہ کام کی بھی ہو جاتی ہے، بچوں کی بھی کمٹمنٹ ہے، تو آپ پہلی بار جا ہی نہیں سکتے، اگر جائیں گے تو بڑا چھوٹ سے پیریڈ کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو وزٹر کا اپلیکیشن ہے یہ آپ کی جو ہے یہ الاؤ ہو جائے۔ اگر ایک دفعہ الاؤ ہو جاتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ 2 یا 5 یا 10 سال کا لگا لیں، رادر دن کہ وہ لوگ یہاں آ کر پھر واپس نہ جائیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آنے والے وقت میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو پھر وہ انہیں ہوم آفس کو ایک ٹرینڈ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، تو پھر وہ ایکچولی وہ باقی لوگوں کے لیے بھی بہت سارا جو ہے یہ مشکل کر دیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ بہتر ہے کہ آپ آئیں، وہ پھر اس کے بعد چلے جائیں، اور پھر 2 سال کا یا 5 سال کا 10 سال کا ویزا لے لیں، پھر اس سے ہے کہ آپ آج آ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی آپ کو۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو پھر دوبارہ ملیں گے نیکسٹ ویک۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔